हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। आज के वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास का उर्दू जो दरख्शा के नाम से है, हिस्सा 2 है, ये दर्जा 10 के लिए उसका क्लास में लेने वाला हूं, जो कि बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दरख्शा जो है हिस्सा 2 10th क्लास का जो है उसका फहरिस्त के बारे में, कि आज देखेंगे कि इस फहरिस्त में किन किन मुसन्निफ़ीन या शोरा हजरात के जो हैं उनके अफसाने या फिर नावल या मजमून या हमद ये जो हैं ये कौन कौन से शामिल निसाब हैं। तो आइए हम लोग आज जो है फहरिस्त की तरफ जो है नज़र डालते हैं। तो आज का तो आप देख सकते हैं कि फहरिस्त है और सबसे पहले जो है इसमें हमद है, और हमद जो है ये शबनम कमाली का जो है शामिल निसाब है, यानी कि 10th क्लास का जो दरख्शा है हिस्सा 2 उसमें शबनम कमाली का सबसे पहला हमद और हमद खुदाए अजोजल के नाम से है। उसके बाद जो है वो है हिस्सा नसर में अगर हम देखते हैं तो ये अफसाना है भाभी जान जो सुहेल अजीमाबादी का है और ये पेज नंबर 8 पर है। उसके बाद फरार अगर देखें तो फरार जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का है और ये 20 नंबर पेज पे है। उसके बाद अफसाना है कटी हुई शाख, ये डॉक्टर कमर जहां की है और ये 28 नंबर पेज पे है। उसके बाद अफसाना आशियाना है और ये निगार अजीमाबादी का है और ये जो है पेज नंबर 36 पे है। उसके बाद मजमून की अगर बात करें तो मजमून में जो है आलमी हिद्दत है जो माखूज है किसी मजमून से, इसमें किसी मुसन्निफ या मजमून निगार का नाम नहीं दिया है और ये 43 नंबर पेज पे है। उसके बाद देखा जाए तो ये मजमून है रिया, ये सर सैयद अहमद खान का है और ये पेज नंबर 51 पे दर्ज है। उसके बाद मजमून है अदब की पहचान और ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है जो पेज नंबर 59 पे मौजूद है। उसके बाद है हिंदुस्तान आइन के मामा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो है माखूज है, ये किसी मुसन्निफ या किसी जो है मजमून निगार का इसमें नाम नहीं है और ये 66 नंबर पे मौजूद है। उसके बाद उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, और ये जो है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का है 74 नंबर पेज पे आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मजमून है आर्या भट्ट और त्रेगना, ये माखूज है, इसका जो है मजमून निगार नहीं है कोई और ये पेज नंबर 80 पे मौजूद है। उसके बाद नावल की अगर बात करें तो नावल जो है पेज नंबर 87 से लेकर के 98 तक के है और इसमें जो सबसे पहला नावल जो है यानी 10th क्लास दरख्शा में जो सबसे पहला नावल है वो है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, और इसके नावल निगार यानी मुसन्निफ हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद और आपको ये 89 पेज नंबर पे मिलेगा। उसके बाद अगले पेज की जानिब बढ़ते हैं तो उसमें जो है मकतूब निगारी है और मकतूब निगारी में सबसे पहला जो है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये जो मकतूब है असदुल्ला खा गालिब की तरफ से है और ये जो है 101 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद जो है वो है अपनी बेटी सोगरा के नाम, ये भी एक ख़त है और ये अब्दुल गफूर शहबाज का है, ये पेज नंबर 105 पे मौजूद है। उसके बाद जो है वो ये कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम और ये मेहदी आफादी इसके लिखने वाले हैं और ये पेज नंबर 109 पे मौजूद है। उसके बाद इंटरव्यू है और इंटरव्यू जो है 113 से 121 नंबर पेज पे है। पहला इंटरव्यू है बेदी से इंटरव्यू, ये माखूज है, इसके जो है इंटरव्यू लेने वाले का नाम नहीं दिया है और ये जो है 115 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद हिस्सा शायरी की बात करें तो सबसे पहले जो है वो नज़म है और 122 से 149 पेज नंबर पे है और सबसे पहले नज़म जो है वो है मनाज़िर फितरत। ये नज़म निगार जो है चकबस्त हैं, यानी कि मनाज़िर फितरत जो है चकबस्त ने लिखा था और ये शामिल निसाब है और ये 124 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद नज़म जो है वो है इंडिया गेट और ये जगन्नाथ आज़ाद की नज़म है और ये 129 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद नज़म की बात करें तो वो है हम नौजवान हैं, ये परवेज़ शाहिदी की नज़म है और ये 135 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद जो है वो ये है कि बिजली का खंभा, ये जो है निदा फाजली की नज़म है और ये 141 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद नज़म जो है वो ये कि नज़म बहुत आसान थी पहले, ये भी निदा फाजली की लिखी हुई नज़म है और ये जो है 142 नंबर पेज पे मौजूद है। उसके बाद नज़म है खड़ा डिनर, ये ज़रीफ़ाना नज़म है जो कि सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म है और ये 147 नंबर पेज पे मौजूद है।
اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ مرثیہ کی بات کریں تو پیج نمبر 150 سے لے کر کے 154 کے بیچ میں جو ہے آپ کو مرثیہ ملے گا، اور سب سے پہلا مرثیہ جو ہے وہ یہ ہے عارف کی موت پر، اور اس کے لکھنے والے ہیں اسد اللہ خان غالب، اور یہ جو ہے 152 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ مرثیہ کے بعد جو ہے وہ مثنوی ہے، اور یہ 155 نمبر پیج سے 172 نمبر پیج کے درمیان ہے۔ سب سے پہلا مثنوی جو ہے زہر عشق ہے، اور یہ جو ہے شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، جو کہ 157 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو مثنوی ہے وہ ہے گلزار نسیم جو ہے یہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، اور یہ 163 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے جذبہ عشق ہے، اور یہ بھی جو ہے مثنوی ہے، اور یہ غلام حمدانی مصحفی کی نظم ہے، اور 168 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد غزل کی اگر بات کریں تو غزل جو ہے 173 نمبر پیج سے 199 نمبر پیج کے درمیان ہے، اور کون کون سے غزل ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئی، یہ مبارک عظیم آبادی کی غزل ہے، اور 175 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد غزل ہے کہ گر گئے افسوس کس کی نظر سے کیا کہیں، یہ جو ہے مبارک عظیم آبادی کی یہ بھی غزل ہے، اور یہ 175 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو غزل ہے وہ یہ کہ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھا، یہ جو ہے احمد فراز کی غزل ہے، اور یہ 180 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو غزل ہے وہ یہ کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، یہ بھی احمد فراز کی غزل ہے، اور یہ جو ہے 180 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد غزل ہے کہ قلبوں جام حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، یہ حسن نعیم کی جو ہے غزل ہے، اور یہ 185 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو غزل ہے وہ یہ کہ فسان غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، یہ بھی حسن نعیم کا ہی ہے، اور یہ 185 نمبر پہ یہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جو غزل ہے وہ یہ کہ گر گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، یہ جو ہے پروین شاکر کی غزل ہے، اور یہ بہت اچھی غزل ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، اور یہ 188 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو غزل ہے وہ یہ کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، یہ بھی پروین شاکر کا ہی ہے، اور یہ بھی 188 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے وہ یہ کہ دست عصائے معجزہ گر بھی اسی کا ہے، یہ عرفان صدیقی کی غزل ہے، اور یہ جو ہے 196 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو غزل ہے وہ یہ کہ کام اس شکوائے تنہائی سے کیا چلتا ہے، یہ عرفان صدیقی کی غزل ہے، اور یہ 196 نمبر پیج پہ موجود ہے۔ غزل کے بعد جو ہے دوہا آتا ہے، اور دوہا جو ہے 200 سے 207 پیج نمبر کے درمیان ہے۔ اور جو ہے دوہے ہے ظفر گورکھپوری کا ہے، اور 202 نمبر پیج پہ ہے۔ دوہا کے بعد گیت ہے، اور گیت 208 سے 213 نمبر پیج کے درمیان ہے۔ پہلا گیت یہ ہے کہ جمنا کی لہریں اٹھتی ہیں، یہ سلام مچھلی شاعری کی گیت ہے، جو کہ 210 نمبر پیج پہ ہے۔ اس کے بعد گیت کے بعد اگر دیکھیں تو یہ حمد ہے، اور یہ حمد میں بتایا گیا ہے کہ حمد کس کو کہتے ہیں، حمد کیا ہوتا ہے، حمد جو ہے کون پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے فہرست کے بارے میں جان لیا کہ کون کس کی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حمد ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے، ناول ہے، مکتوب نگاری ہے، انٹرویو ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، اور اس کے بعد غزل ہے، اس کے بعد دوہا ہے، اس کے بعد گیت ہے۔ تو اتنی ساری چیز ہیں، اور آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہے۔ اور میں ایک چیز یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ میں ساری چیزوں کو پڑھاؤں گا، چاہے وہ حمد سے متعلق ہو، یا پھر افسانہ سے متعلق ہو، یا مضمون سے متعلق ہو، یا ناول سے متعلق ہو، یا مکتوب نگاری سے ہو، یا انٹرویو، یا نظم، یا مرثیہ، یا مثنوی، یہ جتنی چیزیں ہیں، غزل، دوہا، گیت وغیرہ، میں سب کو ایک ایک کر کے سیریل وائز طریقے سے پڑھاؤں گا، اور بہت بہتر طریقے سے آپ کو پڑھانے والا ہوں۔ بالکل آپ کے دماغ میں جو ہے میں فٹ کرا دوں گا، آپ کو جو ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس طریقے سے آپ کو
پڑھاؤں گا جو آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا. میں ہر چیز کو بہت باریکی کے ساتھ جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا, پورے ڈیٹیل میں جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا, اور اس کے بعد ساری چیزوں کا معنی بھی میں بتاؤں گا. جو مشکل الفاظ ہوں گے میں اس کو جو ہے الگ سے اس کا میننگ لکھ کر کے اس کا الگ سے جو ہے میننگ لکھ کر کے آپ کو مہیا ضرور کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اور میں اس انداز سے پڑھانے والا ہوں اس کتاب کو, یعنی درخشاں حصہ دوم کو جو 10th کلاس کے لیے ہے, اس انداز سے میں پڑھاؤں گا کہ آپ اس کے بالکل حافظ ہو جائیں گے. آپ کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں لینا ہے, بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اس کے بعد جو ہے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں, چونکہ میں روزانہ جو ہے اس پہ ویڈیو بنا کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا, آپ کو جو ہے مہیا کراؤں گا. اور آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, ایک بار میں نہ سمجھ میں آئے تو 2 بار دیکھ لیجئے گا, 2 بار میں تو آپ کو سمجھ میں آنا ہی آنا ہے, یہ میری گارنٹی. تو چلیے جو ہے ہم لوگ حمد کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں. تو لکھا ہے کہ حمد کے لغوی معنی جو ہیں خدا کی تعریف ہے. جی ہاں ساتھیو, حمد کے جو معنی ہوتے ہیں وہ خدا کی تعریف ہوتی ہے, یعنی کہ حمد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے, اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعریف, اس کے صفات, اس کی بڑائی, اس کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے حمد میں. آپ نعت کا نام سنے ہوں گے, اور نعت میں جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اور حمد میں جو ہے خدا کی. تو حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خدا کی تعریف. اس کے بعد اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے, جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے. اس کے تمام شاعروں نے اردو کے تمام شاعروں نے جو ہے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے. اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو. کوئی بھی کلام ہو, اس کی شروعات جو ہے حمد کے ساتھ ہوتی ہی ہے, چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے. اس لیے بلا تفریق و مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے. خدائے خالق کائنات ہے, وہ قادر مطلق ہے, اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. چنانچہ خدا کے اشعار میں صرف اسی کی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے, چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بیکرا ہیں. اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے, اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے. حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے, وہیں نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح منقبت میں بزرگان دین, خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے. تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف اور اس کی توصیف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں. تو یہ تھا ساتھیو حمد, یعنی کہ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حمد میں جو ہے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے, نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے منقبت میں بزرگان دین اور خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے. منظوم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظم میں تعریف کی جاتی ہے. اس کے بعد قصیدہ میں جو ہے کسی بھی شخص کی اوصاف اور اس کے جو ہے تعریف بیان کیے جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ کیا چلا کہ حمد میں جو ہے خدا کی تعریف ہوتی ہے, نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے, اور منقبت میں جو ہے وہ خلفائے راشدین کی جو ہے تعریف بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اس کی توصیف کی جاتی ہے. تو آپ نے یہ چاروں کے بارے میں پڑھ لیا, حمد کے بارے میں پڑھا, نعت کے بارے میں پڑھا, منقبت کے بارے میں پڑھا, قصیدہ کے بارے میں پڑھا. اب جو ہے یہ چاروں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے جو ہے میں کلاس لوں گا. ابھی تو میں نے جو ہے سرسری طور پہ بتا دیا ہوں, لیکن اس کے بعد جو ہے قواعد کے جب کلاس میں لوں گا اس میں حمد, منقبت, نعت, قصیدہ یہ ساری چیزوں کو میں بتاؤں گا, بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اس لیے میرا جو ہے قواعد کا جو بھی کلاس ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد جو ہے آج ہم لوگ شبنم کمالی کو پڑھیں گے کہ آخر یہ کیا تھے, کیسے تھے, ان کی جو ہے اردو میں کیا پہچان رہی ہے. چونکہ جو ہے حمد انہی سے
چونکہ جو ہے شبنم کمالی کا ہی حمد اس میں شامل نصاب ہے، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق جو ہے ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے، شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریلا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور شہبائے عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے لیے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عزوجل جناب شبنم کمالی کا ہی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اور اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں ساتھیو، تو آپ نے آج کی کلاس میں جانا کہ شبنم کمالی کا اصل نام جو ہے مصطفیٰ رضا تھا، اور شبنم جو ہے ان کا تخلص تھا۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی پوکھریلا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی، یعنی یہ بہار کے ہی تھے۔ ان کے جو ہے نعتیہ شاعری کی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں جو ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور شہبائے عقیدت بہت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں میں بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں ان کے، اور ان کا جو حمد ہے وہ خدائے عزوجل کے نام سے یہ انہی کا ہے۔ تو آپ نے ان کے بارے میں اتنی چیزیں جو ہے آپ نے جانا ہے۔ میں اس پہ جو ہے آبجیکٹیو کلاس بھی لاؤں گا۔ شبنم کمالی سے متعلق جتنی بھی جو ہے آبجیکٹیو کوشچن بن سکتے ہیں جو آپ کے ایگزامز کے نظریے سے دیکھا جائے تو بہت ہی اہم ہوں گے، اور وہ آج ہی آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا، جو کہ آپ کے ایگزامز کے نظریے سے بہت ہی خاص ہوں گے۔ میں جو ہوں ان تمام پہلوؤں کو آبجیکٹیو سوالات میں شامل کروں گا جو کہ آپ کے ایگزامز کے نظریے سے بہت ہی اہم اور خاص ہونے والے ہیں۔ تو شبنم کمالی سے متعلق جو ہے ہم لوگوں نے سبجیکٹیو تو پڑھ ہی لیا ہے، اس پہ جو ہے آج ہی آبجیکٹیو میں کلاس کرواؤں گا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں ان میں جو کہ آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ ہوں گے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہیں کہ حمد کے معنی جو ہے خدا کی تعریف ہوتی ہے، آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ عزوجل کے معنی جو ہے عزت اور بڑائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجلال ہے، اس کے معنی جو ہے مرتبے والا، عظمت والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کا معنی۔ اس کے بعد نظم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انتظام، اور اس کے بعد یکتا ہے، یکتا کے معنی ہوتا ہے اکیلا لا شریک، جس کی کوئی ثانی نہ ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، وہ بالکل اکیلا ہو، لا شریک ہو۔ تو یہ تھے الفاظ معنی۔ اس کے بعد کچھ اور الفاظ ہیں، دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو ثنا ہے، ثنا کے معنی ہوتے ہیں تعریف۔ اس کے بعد محال ہے، محال کے معنی ہوتا ہے ناممکن۔ اس کے بعد حال و وقال ہے، حال و وقال کے معنی ہوتے ہیں کیفیت۔ کیفیت تو آپ جانتے ہوں گے، کسی چیز کی حالت، اس کی سچویشن، تو حال و وقال کے معنی کیفیت، سچویشن ہوتا ہے اس کا معنی۔ اس کے بعد جو ہے ظلمت ہے، ظلمت کے معنی ہوتا ہے اندھیرا، اندھیرا کو ظلمت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دہر ہے، دہر کے معنی ہوتا ہے دنیا۔ اس کے بعد جو ہے عروج ہے، عروج کے معنی ہوتا ہے ترقی۔ ترقی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ فلانا شخص نے جو ہے پڑھ لکھ کر کے بہت زیادہ ترقی کر، اس نے جو ہے جاب حاصل کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد جو ہے الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ فکر، فکر کے معنی ہوتا ہے خیال۔ فکر تو آپ جانتے ہوں گے میرے خیال سے کہ فکر آدمی کرتا ہے، چنتا کرتا ہے، سوچ میں کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو فکر کے معنی خیال ہو گیا، چنتا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے بے نوا، بے نوا کے معنی ہوتا ہے خاموش۔ تو یہ تھے ساتھیوں کچھ مشکل الفاظ جس کا معنی جو ہے آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری تھا۔ تو میں نے جو ہے کوشش کیا ہے کہ آپ کو جو ہے ان الفاظ کا معنی بھی پتہ چل جائے۔ امید ہے آپ کو جو ہے یہ کلاس بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور آپ تمام ساتھیوں اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو آپ جو ہے میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، آپ کو آئندہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ میں جو ہوں بہار بورڈ کے
جتنی بھی شامل نصاب کتاب ہیں میں سب کو پڑھاؤں گا۔ آج سے میں نے 10th کلاس کا درخشاں حصہ 2 کو شروع کیا ہوں پڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں جو بہار بورڈ میں چلتی ہیں میں سب کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ شکریہ، تھینک یو۔